पटन इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई जिसने बताया कि जो जीते हुए लोग थे उनको जो है वो किस तरह जिताया गया और जो रनर्स अप थे उनको हरवाया गया, उसको भी आप कैसे बयान करेंगे और आज की समाअत का अहवाल मुख्तसरन बयान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उस रब की ज़ात का बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उसने हर चीज़ कोर्ट के अंदर यहाँ कर दी। आपको पता है कि जैसे लास्ट डेट ऑफ हियरिंग 2 तारीख को जो हमारा फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ट्रिब्यूनल के सामने हुई थी, उसके अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किए थे कि जी सारे रिटर्न कैंडिडेट्स में जितने भी कैंडिडेट्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फॉर्म 45, 46 EMC सिस्टम्स में जितने भी उनके पास रिकॉर्ड है वो कोर्ट में सबमिट करें। लेकिन आज आपने देखा कि झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते और आज वो झूठों की तरह कोर्ट में खड़े हुए थे। किसी ने भी फॉर्म 45 अपने रिटर्न कैंडिडेट जो थे उनमें से जमा नहीं किए। और सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक रेगुलेटरी अदारा है जिसका काम सिर्फ इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट करना है, इसके अलावा उनके पास कोई और मैंडेट नहीं है। और उनकी तरफ से वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव पेश हुए, उन्होंने फॉर्म 45, 46 EMC या बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराना तो कराना, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा और एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन पुट की उसके अंदर कि जी हमें ये जमा करने की इजाज़त ना दें, मे भी टेम्पर हो जाए या जो भी हो जाए, या जब एविडेंस की बात आएगी तो करेंगे। और उसके ऊपर हमारे बाकायदा दलाइल हुए। हमारे जो कौंसल लीडिंग्स थे उन्होंने भी बताया EMC सिस्टम के ऊपर आज़म खान स्वाति साहब ने, क्योंकि ये उस टाइम अपॉइंट हुए थे 2018 के इलेक्शन के बाद प्रॉपरली RTS सिस्टम से लेके सारा इनके पास ब्रीफिंग्स थी, इन्होंने वो सारी भी कोर्ट को दी। और उसके अंदर एक बड़ा एक लीगल पहलू में अगर बात करूँ तो जो ये एप्लीकेशन दी गई थी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रिव्यू का कोई इख्तियार, कोई कानून कायदा कानून मौजूद नहीं है कि ट्रिब्यूनल के सामने उनके ऑर्डर का किया जा सके। तो इसके ऊपर उनकी ये जो इस्तदा थी ये रद्द हुई। पिछला ऑर्डर इंटैक्ट ही है, लेकिन इसके बाद मज़ीद ऑर्डर ये किया गया कि जनाब आप जो बाकी जितने लोग हैं जो हाज़िर हो गए हैं उनकी अटेंडेंस प्रिक्योर की गई और उसके बाद जो जिन लोगों को हाज़िरी नहीं हुई थी उनके तक दोबारा नोटिस के ऑर्डर हुए। मीनवाइल जो लोग हाज़िर थे उन्हें कहा गया कि जी आप इसके अंदर अपनी रिपोर्ट्स रिप्लाई अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, अदरवाइज़ आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। और वहाँ पर ECP की तरफ से मैं हैरान हूँ कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो तो आज रिटर्न कैंडिडेट्स के लिए ऐसे खड़ी हुई थी जैसे उनके मुकर्रर करदा वकील हैं या उनके पे रोड पे आए हुए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिक एक्सचेकर के पैसे के ऊपर जो इदारा चलता है, जिसका काम रेगुलेट करना है, जिसका काम इंसाफ के साथ इलेक्शन कराना है, और आज तो उनकी जगह कोई और ईमानदार अफसर होता तो वो आके अपने डॉक्यूमेंट्स कहता कोर्ट का ऑर्डर को हम ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और कोर्ट ऑर्डर्स जो है हम उसके मुताबिक फॉर्म सारे सबमिट कर रहे हैं, सर एनालिसिस करा रहे हैं, जहाँ मर्जी चले जाएँ, जिस मर्जी के पास चले जाएँ, फ्राजर करा लें, पाकिस्तान में करा लें, पाकिस्तान से बाहर करा लें। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे अदारे इस नहज पे पहुँच चुके हैं, इस कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं, इतनी पस्ती पे गिर चुके हैं किरदार की कि आज वो रिप्रेजेंट उन्होंने क्या किया, उन लोगों को जो रिटर्न कैंडिडेट थे, जिन्होंने अपना जो रिटर्न कैंडिडेट बनाए गए, जिनको मैं ये कहता हूँ जिनको बनाया गया, जिनके बारे में आपने कल की रिपोर्ट आपने देख ली कि उसके बड़ा क्लियर आ गया कि जो दूसरे नंबर पे भी नहीं, तीसरे चौथे नंबर पे थे और उनको उठा के लाया गया। ये अवाम की इमानत है, ये अवाम का मैंडेट है, ये उनकी इमानत पे ख़यानत की गई। और इस सामने कानून साज असम्बली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसके अंदर कुरान के ऊपर झूठे हलफ उठा के लोगों को बिठाया गया। उनसे आप तवक्को करते हैं कि ये लोगों का हक अदा करेंगे, ये लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको लोगों ने अपना नुमाइंदा ही नहीं मुकर्रर किया। तो होपफुली अब अगली तारीख 28 आई है, उसके से पहले जो है इन्होंने अपनी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करनी है। और एक चीज़ और यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे कहा गया कि सर एविडेंस होगी, लंबा काम है, ऐसे होगा वैसे होगा, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है इसके अंदर जो उसके अंदर ही ये फैसला होगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इनको से सिर्फ मैंडेट जो हमारा चोरी किया गया, जो आप लोगों की इमानतों में खयानत की गई, वो वापस खाली नहीं आएगी, बल्कि इनको सज़ाएँ भी होंगी। और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी जो भी इदारे के लोग जिन्होंने अपने मुल्क के साथ, अपने ओथ के साथ वफादारी नहीं की और इलेक्शन को जो है मैनेज किया, इलेक्शन स्पेशल इलेक्शन कमीशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल एज पर लॉ। लास्टली जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, जो हमारा RO था, जो ADCG इस्लामाबाद था और आज भी यहाँ बैठा हुआ है, जिसने आज तक हमें शक्ल दिखाना गवारा नहीं की, हमने हर पिटीशन में उसको तलब किया, वो कभी भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। और आज तो इब्न नवाब बनकर यहाँ पर आना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके लिए बाकायदा जो है जज साहब ने बड़ा सीरियस ऑब्जर्वेशन भी दी है कि ADCG जो हमारा RO है
وہ یہاں پر حاضر نہیں ہوا, اس کی طرف سے بھی بندہ بھی حاضر نہیں ہوا. تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ بھی ہے, ذرا ہم بھی تو دیدار کریں اس کا کہ اے ڈی سی جی صاحب آپ اختیارات استعمال کرتے ہیں, پبلک ایکسچیکر کے پیسہ استعمال کرتے ہیں, آپ عوام کے خادم ہیں, آپ عوام کے گلے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ جی علی بخاری صاحب بتائیے گا کہ ملک سے بھی اس کا فرانزک کروایا جا سکتا ہے اور حلف نامے بھی دینا ہوں گے, اس حوالے سے بتائیے. جی بالکل جی, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی. میں نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہو تو میں نے وی لاگ کیا تھا اور اپنا سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے میں نے اپنے فارم 45 رکھے تھے اور میں نے کہا تھا یہ قوم کی امانت ہے, یہ عمران خان کی امانت ہے, یہ ان کی ووٹیں ہیں, یہ جہاں مرضی بھیج دیں, جس مرضی ملک پہ بھیج دیں, صرف ایک کنڈیشن ہونی چاہیے کہ ایمانداری سے اس کے اوپر ٹرانزیکٹ ہونا چاہیے. بس آپ ہم نے تو دیکھ ہی لیا نا, ہم نے ای سی پی کا حال آج دیکھ لیا کہ ای سی پی نے آج آ کے ریپرزینٹ کس کو کیا, جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے اپنے پیپر اپنے ڈاکومنٹس کورٹ میں جمع کرانے, سیل کرا دو یار, آپ سیل کر کے رجسٹرار کی مور مار کے رکھتے, آنریبل کورٹ ہی کھولے گی اس کو اور کوئی نہیں کھولے. پر بڑی انفارچونیٹ بات ہے اور انشاءاللہ میں بہت مصروف ہے مجھے اور بہت ایمان ہے میرا اللہ کی ذات پہ اور کورٹس کے اوپر بھی کہ انصاف پورا ہوگا اور لوگوں کو ان کا حق. علی بخاری صاحب بتائیے گا کہ جو فارم 45 کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ پبلکلی کریں گے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم میڈیا کو دکھانے کے مجاز نہیں ہیں, ہم کورٹ میں جا کے دکھائیں گے. تو کیا آج فارم 45 لے کے وہ لوگ آئے جن کو نوٹسز جاری کیے گئے؟ بالکل بھی نہیں آئے جی, اور آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جب اللہ پلے کچھ نہ ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ان کے پاس ہے کیا؟ اب فارم 45 آج 2 تاریخ کا تھا, 4 تاریخ کو نوٹسز ہوئے تھے میری پٹیشن کے اندر, آج 16-17 دن گزر چکے ہیں اور ان کا نہ رپلائی آیا نہ فارم آئے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ساتھ 2 میرے اور وننگ کینڈیڈیٹ ہیں 46 اور 47 کے کھڑے ہیں, ان کے پاس آپ پوچھیں, ان کے پاس فارمز پڑے ہوں گے, آپ کے 10 منٹ میں فارم کورٹ میں سبمٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ہم جیت کے آئے ہوئے ہیں, ہم عوام کی ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں, ہم عوام کے نمائندہ ہیں, ہم عمران خان کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اس کی امانت ہے, یہ ان کی ووٹ ہے جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو واپس ان کو ملے. دیکھیں اگلی تاریخ اس لحاظ سے بہت اہم ہوگی. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں وہ کس طرح اپنے فارم 45 اس کو عدالت میں سبمٹ کرتے ہیں, جو کہ وہ فارم 45 وہی ہیں جو ہمیں دیے گئے, وہی ان کو دیے گئے. وہ تمام فارم, جو ایک اور بات بڑی اہم ہے, وہ نہ صرف فارم جمع کرائیں گے, ساتھ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے. یہ آج کی عدالت کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فارم جمع کرائیں گے اور اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ ہوگا. اور عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جس کا ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلے گا اور پتہ چل جائے گا وہ سیدھا جیل جائے گا انشاءاللہ. اور اس میں ایک بات بڑے واضح رکھیں, اس میں صرف رو ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہے جس میں وہ کٹ پتلی طارق فضل ہو یا خرم نواز ہو یا انجم عقیل ہو, اس میں وہ باقی کینڈیڈیٹس بھی ہیں جن کے فارم 45 موجود ہیں. مثلا ٹی ایل پی کے آج وکیل صاحب آئے ہوئے تھے, ان کے پاس بھی فارم 45 ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کے آئے ہوئے تھے وکیل, ان کے پاس بھی فارم 45 ہیں. اسی طرح باقی جماعت اسلامی کے ہیں, ان کا بھی فارم 45 ہے. تو لہٰذا جب یہ فارم 45 یہ جعلی جمع کرائیں گے اور وہ اوریجنل صرف ہمارے پاس نہیں باقیوں کے جب آئیں گے, تو ایک بات تو طے ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے تو جیل میں جانا ہی جانا ہے, اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. جو ان نے فورجری کر رکھی ہے وہ ساری ایویڈنس ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. آج اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ای ایم ایس سسٹم جو بنایا گیا تھا وہ کوئی 28 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے جو جان بوجھ کے اس دن نیٹ بند کیا, اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب ای ایم ایس سسٹم کام نہیں کر رہا تھا. حالانکہ اس کے اندر لاء میں یہ موجود ہے کہ جو ہی پریزائڈنگ آفیسر وہ ریزلٹ بنائے گا اس کی وہ تصویر لے گا, سنیپ شاٹ لے گا اور وہ تصویر الیکٹرانکلی بھیج دے گا. جو ہی بلکہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, ان کی الیکشن کمیشن کی وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ بغیر نیٹ کے بھی یہ کام کرے گا یہ سسٹم. تو یہ پابندی تھی عدالت کی, اور عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ای ایم ایس کا ریکارڈ بھی لے کر آئیں. اب اس کے اندر انہوں نے اگر ان کو اریز کر کے ختم کر کے دوبارہ نئے داخل کیے ہیں تو بھی وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا, وہ جب اس کا فورنزک ہوگا کہ کس تاریخ کو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا اور کس تاریخ کو دوبارہ جمع کرایا. تو یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. اور جیسے آپ نے کہا پٹن انٹرنیشنل نے جو کچھ پرسوں یا کل رزلٹ دیا جو کہ ڈان میں چھپا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کٹ پتلیوں کو شرم آنی چاہیے. اگر غیرت ہو اور یہ پکے کے ڈاکو اپنے آپ کو نہ کہلوائیں تو ان کو آج کم سے کم ریزائن کر دینا چاہیے, اور ان کو شرم سے ڈوب کرنا چاہیے
کہ آپ کلمہ کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹے حلف لے رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ طارق فضل نے ٹی وی میں بیٹھ کے کہا، اس کو کہا گیا کہ آپ حلف لے لو، اٹھائیں قسم، آپ جیتے ہو، وہ کہتا ہے میں عدالت میں قسم دوں گا۔ عدالت میں قسم تو دور کی بات ہے، آج آیا بھی نہیں ہے، اور آپ نے سوال کیا تھا کہ کدھر ہیں ان کے فارم 45، یہاں آیا تھا ایک دن لہرانے کے لیے میرے پاس فارم 45 میں۔ اب یہ اگلی تاریخ سے پہلے آج پھر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ تینوں جو ہمارے سے ہارے ہوئے ہیں طارق فضل سمیت، ان کو اپنے فارم 45 لے کے کل مسجد فیصل مسجد میں آ جاؤ، ہم کل وہاں نماز بھی پڑھیں گے اور وہیں فیصلہ کر دیں گے، اور ہمارے جو جج ہیں وہ اعظم سواتی صاحب کو ہم مقرر کرتے ہیں، وہ منصف ہیں، وہ بہترین جج ہیں، وہ پھر فیصلہ کریں گے اصل میں سچا کون ہے، مسجد میں بیٹھ کے کریں گے، اور یہی اس کا حل ہے۔ میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں مانتا تو اس کو کہو کہ آپ پریس کلب میں آ جاؤ، وہاں اپنے فارم لے آؤ، ہم بھی اپنے فارم رکھیں گے، وہ تمہاری کٹنگ، تمہارا فراڈ، اور جس طرح جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن بنا ہے، جس طرح ریٹرننگ آفیسرز بنے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس رپورٹ، آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد مجھے بتائیں پٹن نے یا فافن نے یا پیل ڈاٹ نے جو رپورٹس دی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے۔ اور یہ اسلامات کے حلقے اس لیے بھی اہم تھے، آپ کو پتہ ہے سارا دن آپ سوشل میڈیا والے دوست اور الیکٹرانک میڈیا والے اور پرنٹ میڈیا والے سارے لوگ سب کی موجودگی میں، ایون انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اور یہ میرے والے حلقے میں تو 100% میڈیا ہاؤسز بھی موجود ہیں، سب نے وہ رزلٹ دیکھے، وہ رزلٹ لیے، اس کو ٹی وی میں بھی چلایا اور اپنے ویلاگس میں بھی کیا، اور تھرو آؤٹ آپ لوگوں نے جو سروے کیے تھے وہ رپورٹس بھی سامنے رکھ لو۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر بےایمانوں نے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ان کٹ پتلیوں کو اور ان بےایمانوں کو، ان چوروں کو پروٹیکٹ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان سے توقع تھی کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، آئین کی حفاظت کریں گے، قانون کی حفاظت کریں گے، بجا نہ کہ یہ ان چوروں کو، بےایمانوں کو اور ان پکے کے ڈاکو کو اور کچے کے ڈاکو کو وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے، اور جس طرح آج کی بیوروکریسی یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک پیڈ اور پالتو قسم کے ایجنٹس ہیں ان کرپٹ مافیا کے جو اس وقت مسلط ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ثابت کر چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف جرائم کی آماج گاہ بن چکا ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے نیب کے لیے، جب آپ کے پاس اتنے کرپشن کے ثبوت آ گئے، الیکشن کے حوالے سے، گندم سکینڈل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی لیکس کے حوالے سے، مگر آپ نے آنکھیں اور کان بند کر کے، آپ کو صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے، وہ ہے عمران خان، اور توشہ خانہ کا چوتھا کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان بےایمانوں کا احتساب ہوگا، وقت جلد آئے گا، اور عوامی انقلاب کے ذریعے ہم ان کو اٹھا کر بات کریں گے۔ شہین صاحب بتائیے گا کہ آج اگر فردن نہیں وہ پیش ہوئے تھے، آگے جو پروسیڈنگ ہوگی کیس کے حوالے سے، نوٹسز کے باوجود جو لوگ پیش نہیں ہوئے جج صاحب کے پاس، تو ان کے لیے آگے لیگل پروسیڈنگ کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں کچھ تو ہیں پروفارما رسپونڈنٹ، وہ تو آئیں یا نہ آئیں ان کی حد تک ایکسپارٹی ہو جائے گا، یا کچھ آ جائیں گے جواب دے دیں گے، وہ پروفارما رسپونڈنٹ ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے، کاغذ صرف جمع کرائے تھے، لیکن لیگل فارمیلٹی یہ ہے کہ ان کو نوٹس کر دیا جائے۔ دوسرا ہے ریٹرننگ آفیسرز، ان کی بےایمانی تو پرووڈ ہے۔ اب میرے کیس میں 11 کو سٹے کر دیا الیکشن کمیشن نے، 11 کو ہی آر او نے سٹے کر دیا کہ ہم کنسالیڈیشن نہیں کر رہے، کنسالیڈیشن ہوئی نہیں، 11 کو نوٹیفیکیشن آ گیا ریٹرن کینڈیڈیٹ کا، اور 12 کو جا کر کنسالیڈیشن ہو رہی ہے۔ ان بےایمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس وجہ سے ریٹرننگ آفیسرز نہیں آ رہے۔ بہرحال وہ آنے کے پابند ہیں، اور جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے وہ جواب دینے کے پابند ہیں، اور فارم 45 جمع کرانے کے پابند ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ لائیں گے تو